हाउ टू डील विथ नॉट सो ओबीडियंट चिल्ड्रन, यानी बहुत ज्यादा फर्मा बरदार बच्चे नहीं हैं तो उनके साथ डील कैसे करें। देखिए, बुनियादी बातें तो आपके सामने भी आ गई है। बच्चे बहुत सारी चीजों से मुतासिर होते हैं, दोस्तों की वजह से, तालीमी मराइल की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से। हमने शुरू में तरबियत जैसे करनी चाहिए थी ऐसी नहीं की, उसकी भी वजह से। तो ये बहुत सारे उसके अनासिर होते हैं, बहुत सारी कोताहियां हमारी तरफ से भी होती है। लेकिन बहरहाल हमें सबसे अहम जो मैंने बताया, दुआ। दुआ के बाद हिकमत, कि हिकमत का तरीका कि किस तरीके से बच्चों के साथ मामलात को पेश किया जाए, और फिर उसकी इस्लामी तालीमात के क्या क्या मराइल हैं और क्या क्या मौज़ूआत हैं, और इस तरह से कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इसके बड़े असरात जाहिर होंगे, और जो है उसको उसकी उसकी उसके नताइज आपको नजर आएंगे। पूछा जाता है कि अकीके में बेटी पर एक बकरा और बेटे के लिए दो क्यों। ये अब एक हमारी महजबीन खल्फे हैं जिन्होंने ये सवाल किया है कि बच्चे के लिए एक बकरा। पहले तो बहुत सिंपल है कि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही हदीस है। तो हमें क्यों क्या मसलन एक बहुत सिंपल है कि फजर की नमाज 2 रकात क्यों, जोहर की नमाज 4 रकात क्यों, असर की नमाज 4 क्यों, मगरिब की 3 क्यों। तो ये जब क्यों का मौजू शुरू होता है तो वो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन बहरहाल सारी मसाइल के अकली दलाइल भी हैं, कई सारी किताबें उसमें, इसमें अहकाम इस्लाम अक्ल की नज़र में उसका भी जिक्र है। तो इसी तरीके से बच्चे पर, लड़का पर 2 बकरे और लड़की पर 1 बकरा। एक तो जो बुनियादी माखज है कि मीरास के अंदर लड़के को डबल हिस्सा मिलता है, लड़की को सिंगल हिस्सा मिलता है। इसी तरीके से लड़के के जो जो वालिदैन के पास रहने का जमाना होता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत लड़की के रहने के जमाने। तो इसके अलावा और कई सारी चीजें, लड़की के ऊपर खर्च कम करना हो ताकि बच्चों वालिदैन पे ज्यादा बोझ न पड़े। तो ऐसे बहुत सारे अनाविन उसके जिक्र किए गए हैं। वो कोई ऐसा मतलब ये कि कोई ऐसा नेगेटिव सेंस नहीं है कि लड़की के वजह से कि वो उसकी उसकी वजह से हमको कम खुशी है और इसकी वजह से ज्यादा खुशी है, बल्कि उसका एक उस दौर के तकाज़ों के एतबार से और उसके मौज़ूआत के एतबार से जो है ना ये तय किया गया कि 2 और 1 होना चाहिए। मुफ्ती साहब, बच्चों को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से कैसे रोका जाए? जी, ये तो बहुत अहम सवाल है कि बच्चे सोशल मीडिया के गोया एडिक्शन हो गए हैं। हमारे यहाँ फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर में बच्चों की काउंसलिंग भी होती है। जब बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं तब तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर बेसिक लेवल पर हैं तो इन चीजों को आप सीखें कि हमने जब उनको मोबाइल दिया तो क्यों दिया था। कई सारी माएँ जो है ना खाना बनाने के वक्त में बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको मोबाइल देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है वो उसके एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। अब कई बच्चे हमारे माशरे में बड़ी उम्र के भी आए, मुस्तकिल वो जो है मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो उनकी प्यार मोहब्बत से देखिए, एक अमर बहुत अच्छी आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा मोबाइल में मत जाओ, बेटा मोबाइल पे मत बैठो, बेटा मोबाइल पे मत बैठो। बार बार मत मत ना ना कहने से अल इंसानु हरीसुन फीमा मुनिया, इंसान उस तरफ ज्यादा मुतवज्जे होता है जिससे उसको रोका जाता है। तो उसको कोई दूसरी एक्टिविटी दी जावे, उसको और चीजों के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। आजकल वालिदैन भी बहुत ज्यादा मशगूल है, कई मरतबा वालिदैन ही जो है ना बच्चों को मोबाइल उनके उनके हाथों में लगा देते हैं। तो बहुत हिकमत से मोहब्बत से अगर वो 1 घंटा करते तो आधा घंटा करे, 15 मिनट करे। मैंने हम एक काउंसलर से हमारी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि हमने अपने घर के सारे कंप्यूटर्स को, सारे मोबाइल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे कौन कौन से जो है हम वेबसाइट्स पर जाते हैं और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं और कितने देर के लिए। हमने टाइम बाउंड लगा दिया 15 मिनट। 15 मिनट्स के बाद खुद ब खुद जो है उनका कंप्यूटर या उनका जो है मोबाइल बंद हो जाता है, या वो उनका सर्फिंग जो है इंटरनेट का खत्म हो जाता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें हैं, उन कोशिशों को बरूए कार लाना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को मोबाइल की बुराई से और इससे बचा सके। हाउ टू डील विथ योर चाइल्ड व्हेन यू नो दैट योर चाइल्ड इज लाइंग विथ यू। ओके, बच्चा झूठ बोल रहा है। अब सामने के सामने नालायक, झूठ बोलते हो नहीं,
آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے نے جھوٹ کیوں بولا، بچے نے جھوٹ کہاں سے سیکھا. کئی مرتبہ بچہ اپنے ماں باپ سے ہی جھوٹ سیکھتا ہے. باپ فون پر ہے، ارے میں تو ابھی جو ہے نا بمبئی کے باہر ہوں، گھر پر ہی بیٹھا ہوا ہے، بمبئی کے باہر ہے، تو بچے نے جھوٹ سیکھ لیا. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے، اس بات پر جانا ہے کہ بچے نے جھوٹ کیوں بولا، اس کے ریزن کو کھنگالنا ہے اور اس کے سلسلے میں فکر کرنا ہے. اور پھر جب آپ اس کی فکر کریں گے تو آپ کو کئی سارے ایسے ایسے معاملات سامنے آئیں گے. بچہ خوف کی وجہ سے آپ کے سامنے کوئی بات نہیں بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ بولا، تو نہیں، آپ اس کو سمجھائے آپ بالکل اوپن رہیں. آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ہم جو ہے کوئی آپ کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے. تو جھوٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ریزن کیا ہے اور بچے نے کس مقصد کی وجہ سے، کس وجہ سے جھوٹ بولا ہے. جب آپ کو ریزن پتا چل جائے گا تو خود بخود آپ کے لیے اس بچے کے جھوٹ کی برائی کو اور بیماری کو نکالنا اور ختم کرنا آسان ہوگی. رافت خان کوئی ہیں جنہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے تو وہ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ظفر مرزا ہیں، ان کا بھی کوئی سوال ہے تو جی رافت خان مولانا. جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا، یہ بس بچوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ مطلب نماز وغیرہ، دعائیں وغیرہ تو جیسے ربنا وغیرہ لیتے ہیں الحمدللہ، اور کھانا بنانے میں جیسا ذکر کے ساتھ بناتے، یہ سوچ کر کے مطلب بچہ وہ غفلت والا کھانا نہ کھائے. تو یہ سب چیزیں ہیں. بس مسئلہ یہی ہے کہ نا بچے سنتے ہیں اور موبائل میں ہی مطلب وقت زیادہ لگا دیتے ہیں. اتنا دن بھر جو بھی اعمال کیے اور بس تھوڑا رات میں زیادہ دیر تک موبائل میں رہتے ہیں. تو بس یہ چیز تھوڑا کھلتی ہے اور کچھ نہیں. کتنی عمر کے بچے ہیں آپ کے؟ جی ایک بیٹا جو ہے وہ 21 سال کا ہے اور ہوں گریجویشن میں ہے، اور دوسرا والا جو ہے 10 میں ہے. ہوں ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے اہل خانہ سے، ہسبینڈ سے مل کر ایک اسٹریٹجی، ایک پورا ان کا نظام بنانا ہوگا کہ بچہ 21 سال کا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کتنے دیر کن کن چیزوں پر کام کرتا ہے. میں نے ایک فیملی میں دیکھا کہ سب نے یہ طے کر دیا، ابا نے بھی امی نے بھی، کہ بھائی ہم لوگ سب جو ہے رات 10:30 بجے یہ موبائل ایک جو ہے نا باسکٹ میں رکھیں گے، باسکٹ کے اوپر سے کور کر کے اس کو رکھ دیا جائے گا. تو ایسے الگ الگ چیزیں سیکھنی پڑے گی. ماشاءاللہ دعائیں ہم کرا رہے ہیں، ذکر ہم کرا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ذکر اور دعاؤں کے ذریعے سے نظام تبدیل ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ جو ہے مربوط رکھا ہے. دعاؤں سے ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے اور لوگ ایمان قبول کرتے. لیکن کتنے مجاہدے آئے، کتنی قربانیاں ہوئی، کتنی کوششیں ہوئی، اس کے بعد جا کر یہ نظام بنا. تو یہ موبائل والا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے. بلکہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے پیرنٹنگ والا جو موضوع ہے نا، وہ صرف موبائل کے کانٹیکس میں رکھیں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم موبائل کے مشکلات سے اور موبائل کی فتنوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے حفاظت کریں، جس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. جی My جی child is 4 years old and every time he says no to everything and say I don't like you to everyone, even to mama, baba and grandparents. What should I do? یہ تو کاؤنسلر کا کیس ہے کہ 4 سال کا بچہ کس طریقے سے، یعنی یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ تو اس کی موم کو، اس کے ڈیڈ کو اور گھر کے لوگوں کو جو ہے نا سیشنز لینا چاہیے. چائلڈ کاؤنسلرز ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، آن لائن بھی آپ کو اویلیبل ہیں. ابھی کی بات ہے، مغرب کے بعد ایک صاحب آئے بچے کی تربیت کے تعلق سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ سیشن لے لو. وہ کہنے میرے بچے کو کوئی جنات لگا. اب وہ جنات کی جب بات آئے گی نا تو عامل اور بابا کے پیچھے 10,000 20,000 50,000 تک بھی خرچہ کرتے ہیں. یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، اتنے پیسے دو، ادھر جا کے وہ کرو. اور جب وہ کاؤنسلر، میں نے کہا کاؤنسلر کے سیشن لے لو، ان کی کچھ فیس ہوتی ہے 1,400 روپے 1,500 روپے. او تو میں نہیں دے سکتا ہوں. تو لوگ جو ہے نا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے. بہت اہم موضوع ہے اور آپ کو ضرور اس کو کاؤنسلر کو جو ہے نا
کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ہم بھی انشاءاللہ اپنے چیٹ باکس میں اور گروپ پر جو ہے نا ہمارے یہاں جو کاؤنسلر آتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے نظام ڈالتے ہیں. مزید آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی یہ نہیں کہ یہی کرنا ہے, مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے سلسلے کی فکر کرنا چاہیے. لہذا اپوائنٹمنٹ بکنگ کا, اسی طرح ہمارے واٹس ایپ کا, انسٹاگرام کا, فیس بک کا, لنکڈ ان کا جو پورا پروفائل ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ہمارے چیٹ باکس میں بھی ڈالا ہے اور آپ کے گروپ پر بھی ڈالا جائے گا, تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ظفر مرزا انمیوٹ کر کے بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی ظفر. ابھی اگر یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل اسٹریٹجی کی بچوں سے موبائل کیسے چھڑایا جائے. جی بچوں سے تو جیسے میں نے پچھلے 3 سوال کے جواب میں بھی اس موضوع پر بات کی ہے, اور اس پر مزید جو ہے مستقل ایک سیشن رکھا جائے گا. ظاہر بات ہے ایک چیز تو میں نے جو ذکر کیا, الانسان حریص فیما منع, کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. تو بچوں موبائل مت دیکھو, موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ, ایسا نہیں. بلا بچہ یہ میرا موبائل لو, 15 منٹ استعمال کرو, 15 منٹ کے بعد مجھے لا کے دینا. اگر 16 منٹ کے بعد آپ نے نہیں لایا تو آپ کو کل یا شام میں جو 15 منٹس ہے وہ آپ کے جو ہے نا نہیں ہوں گے, اور وہ آپ تو مستقل آپ کو اس کا ایک پورا فارمولا بنانا ہوگا, بچے کی ایج کے حساب سے, بچے کے فکر کے حساب سے, بچے کے کام کے حساب سے. بہت سارے بچے جو ہے وہ کلاسز بھی آن لائن لیتے ہیں, تو کس طریقے کے آپ ان کو موبائل پہ دینے کے بجائے بڑی اسکرین لگا لیں. تو یہ سارے موضوعات ہوتے ہیں اور وہ تفصیل ہے اس کے اندر. انشاءاللہ ایک سیشن مستقل جو ہے نا وہ اسی پر بنانے کی فکر کریں گے. نزہت آرا, نزہت آرا کا سوال ہے لیکن وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہی, تو اور کیا اس پر چیٹ باکس میں مائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی میرا بچہ 16 سال کا ہے اور کل سے اس کا بورڈ کا ایگزام شروع ہو رہا ہے, اور رمضان بھی شروع ہو جائے گا اور 4-5 پیپر اس کے رمضان میں پڑے گا. تو میں تو منع کر رہی ہوں کہ رمضان کے وقت روزے جس دن ایگزام رہے گا مت رکھنا, لیکن وہ نہیں ہم رکھیں گے. 9 سال کی عمر سے ماشاءاللہ روزہ پورا رکھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے. تو کیا ایسا میرا اس کو منع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی 16 ایئرز ہے تو سب سے پہلے تو سوال یہ آئے گا آپ کہ وہ بالغ ہے یا نہیں. اگر بالغ ہے تب تو نماز فرض ہو گئی ہے, اور فریضے کو تو کسی بھی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو جی اور 16 سال کا ہے تو اندازہ یہ ہے کہ بالغ ہوگا اور وہ خود ہی جذبہ رکھتا ہے. تو آپ امتحان کے لیے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ایڈوائز کروں, درخواست کروں کہ انشاءاللہ روزے میں وہ اچھا پیپر لکھے گا. روزے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ روزے میں آدمی کا فوکس اچھا ہوتا ہے, آدمی توجہ ہوتی ہے, لیکن اس کا پہلے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو بچے کا ماشاءاللہ خود ہی ایمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, تو آپ اس کو سپورٹ کریں. ہاں سحری میں آپ اس کو اچھی چیزیں کھلائیں, اچھی ہیلدی چیزیں کھلائیں. اب ہمارے شہروں میں بمبئی میں وغیرہ یہ حال ہے کہ رات میں 1 بجے 2 بجے قیمہ پاؤ کھا لیا, وڑا پاؤ کھا لیا, تو وہی سحری ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا تو اثر نہیں ہوگا نا. تو سحری جلدی کی جائے, صبح میں تاخیر سے سحری کی جائے, تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس طرح سے کیا جائے, اور آپ بچہ بالغ ہیں تو ضرور اس کو روزہ رکھائیں. انشاءاللہ اس کے امتحان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بچوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہو تو کیسے ڈیل کریں. اب یہاں بچوں سے مراد کیا آپ کے اپنے بچے ہیں, مطلب ہمارے اپنے بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے, اور آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا بہت ٹینشن نہ لے. وہ ایک ان کا نیچرل انگیجمنٹ ہوتا ہے, وہ لڑنا جھگڑنا ہی وہ پیار ہوتا ہے. پھر شادی کے وقت میں جب جدا ہوتے ہیں تو اسی لڑنے جھگڑنے کو دیکھ کر وہ جو ہے یاد کرتے ہیں, روتے ہیں. اور باقی پھر محبت سے, سلیقے سے, قرینے سے ان کو سمجھایا بھی جائے, تھوڑی سی تنبیہ بھی کی جائے. جو اس میں زیادتی کرتا ہے یا جو پہلے شروع کرتا ہے اس کو اس سلسلے میں جو ہے پنشمنٹ دی جائے. پنشمنٹ کے مختلف انداز ہیں, اس انداز کا اختیار کیا جائے. تو امید ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم ہوں گے. لیکن یہ امید کرنا کہ 2 بھائی بہن کے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ جس دن بہن کی شادی ہوگی یا بھائی کی شادی ہوگی اسی کے بعد یہ کیفیات بنتی ہے, تو اس سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت
نہیں ہے. لاسٹ سوال ہم لیتے ہیں سعود صاحب کا ہے. 18 ایئر اولڈ بچہ ہے, اس کو اینزائٹی کی شکایت ہے اور ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں, تو پازیٹیو تھنکنگ پر لانے کے لیے اس پر کیا محنت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کیس جو ہے وہ کاؤنسلر کا کیس ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اینزائٹی, کاؤنسلر بتائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے. آپ کا مائک بند ہو گیا شاید, نہیں میرا مائک تو چل رہا ہے. تو جو ہے کیا کہتے ہیں, اینزائٹی, ڈپریشن, یہ سارا جو ہے نا وہ کاؤنسلرز اس کے لیے جو ہے معاملات کو طے کرتے ہیں. لہٰذا پہلا سجیشن تو یہ ہے کہ آپ کاؤنسلر کے سیشنز لیجئے, اور دوسرا سجیشن یہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس جب آتے ہیں تو ہم اس کے سامنے پازیٹیوٹی بلڈ کریں. پازیٹیوٹی بلڈ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک سمپل سی لاجک بتاتا ہوں, کیا ہم یہ کہ بیٹا اس طرح مت سوچو, بیٹا اس طرح مت کرو, بیٹا ایسا نہیں کرتے, ایسا مناسب نہیں ہے, تو اس سے نیگیٹیوٹی اور ڈیولپ ہوتی ہے. اور پازیٹیوٹی یہ بہت اچھا کام ہے, وہ بہت اچھی سوچ ہے, وہاں جا کر ہم کو بہت فائدہ ہوگا. تو پازیٹیو ورڈز, پازیٹیو حرکات, پازیٹیو ایکٹ آپ کا جو ہے نا وہ ماحول کو پازیٹیو بناتا ہے. اور بھی مختلف طریقے ہیں, لہذا اگر آپ کاؤنسلر کا ایک سیشن لیتے ہوں تو امید ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں سامنے آئے گی. بیسیکلی کاؤنسلر جو ہے وہ بچے سے بات کرتے ہیں, اس کی تھاٹس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس سلسلے کی کوششیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا سیشن رہا, تقریباً 10 بجنے کے قریب ہے, اور آپ سب نے بہت اطمینان سے اس سیشن کو سنا. انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی مرتب کی جائے گی. فیڈ بیک کا فارم جو ہے آپ کو آپ کے چیٹ باکس میں اور اسی طریقے سے جو گروپ ہے اس گروپ پر بھیجا گیا ہے, تو آپ اپنے فیڈ بیکس بھی بھیجیں اور اپنے مشورے بھی بھیجیں, تاکہ جو ہے اس کو اور بہتر اور مناسب اور کامیاب بنایا جا سکے. وما علینا الا البلاغ, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.